अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। कैसे हैं आप सब? दुआ है अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको हमेशा अपनी हिफ्ज़ व बार में रखे। रमज़ान में किए गए सब नेक अमाल कबूल फरमाए। सदका खैरात, क़ियामुल लैल, रोज़े, तिलावत कुरान और दौरा कुरान का सुनना कबूल फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला रमज़ान में ख़ास रहमतों और बरकतों का नुज़ूल फरमाए। सब मुसलमानों से राज़ी हो जाए, मुसलमानों पर अपना ख़ास फज़ल व करम फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम अल्लाह सुब्हानहू तआला की तौफ़ीक से 8वें पारे का आगाज़ कर रहे हैं। ये पारा सूरतुल अनाम की आयत नंबर 111 से शुरू हो रहा है। सूरतुल अनाम को हमने 2 हिस्सों में तकसीम किया था। पहले हिस्से में तौहीद और शिर्क की नफी पर बात हो रही है। दूसरा हिस्सा जो है वो सूरतुल अनाम की आयत नंबर 119 से शुरू होगा और उसका टॉपिक होगा अमली शिर्क। अमली शिर्क का रद्द, यानी अमली शिर्क की नफी। और फिर इस सूरत के इख्तिताम तक अमली शिर्क पर ही बात होगी इंशाल्लाह। आइए 8वें पारे का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलौ अन्नना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइकता व कल्लमहुमुल मौता व हशरना अलैहिम कुल्ला शैइन क़ुबुलन मा कानू लियुमिनू इल्ला अन यशा अल्लाह वलाकिन्न अक्सरहुम यजहलून। अगर हम फरिश्ते भी इन पर नाज़िल कर देते और बुर्दे इनसे बातें करते और दुनिया भर की चीज़ों को हम इनकी आंखों के सामने जमा कर देते, यानी मालो दौलत के अंबार लगा देते, तब भी ये ईमान लाने वाले ना थे। इल्ला ये कि मशीयत इलाही यही हो कि वो ईमान ले आए, यानी अल्लाह चाहे तो कुछ भी हो सकता है, मगर अक्सर लोग दादादी की बातें करते हैं। और हम तो इसी तरह हमेशा शैतान इंसानों और शैतान जिनों को हर नबी का दुश्मन बनाते हैं। यहाँ यही कहा जा रहा है कि जब कोई अंबिया कराम के मिशन को लेकर आगे चलता है तो शयातीन जिन और इंस ये दोनों मिलकर शदीद मुखालफत करते हैं। इंसानों की शक्ल में जो जिनात होते हैं वो शयातीन जिनात से ज्यादा खतरनाक होते हैं। वो आपसे बहसें भी करेंगे और वो उलझाएंगे, दीन का काम करने से रोकेंगे, अपना पूरा जोर लगाएंगे कि आप ये तदरीस का काम, तबलीग का काम रोक दें, इसको मजीद ना करें। और ये कौन होते हैं? हमारे प्यारे होते हैं, हमारे साथी होते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं जो हमारी शदीद मुखालफत शुरू कर देते हैं और ये मुखालफत फिर दुश्मनी और नफरत में बदल जाती है। इसका इलाज यही है कि 5 नमाजें पढ़ी जाएं और सुबह शाम के अस्कार पढ़े जाएं, हर नमाज के बाद के अस्कार पढ़े जाएं, दुश्मन की शर से हिफाजत के लिए जो दुआएं हैं वो पढ़ी जाएं और रात में हिफाजत की जो दुआ है वो पढ़ी जाए, वसवसों से निजात के लिए, नज़र लगने से बचने के लिए, जादू के असर से महफूज रहने के लिए जो दुआएं हैं उनका एहतमाम किया जाए और जिन्नात और शैतान से बचाव के लिए जो दुआएं हैं वो पढ़ी जाएं। ये सब दुआएं व इय्याका नस्ताईन में मौजूद हैं। ये ऐप आप डाउनलोड कर लें और इनका एहतमाम करें। सूरतुल बकरा पढ़ी जा सकती है, ताउस तस्मिया पढ़ना चाहिए। यूही बअदुहुम इला बादिन ज़ुख़रुफ़ल क़ौली गुरूरा। ये इंसो जिन शयातीन एक दूसरे पर खुश आइंद यानी कि खुशनुमा मौलमा शुदा बातें धोखे और फ़रेब के तौर पर इल्का करते रहते हैं। अगर तुम्हारे रब की मशीयत ये होती कि वो ऐसा ना करें तो वो कभी भी ना करते। यानी यही तो इंसान का इम्तिहान है, आजमाइश है कि वो इनकी चालों में, इनके धोखे में आता है कि नहीं आता। बस तुम उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो कि वो अपने गुनाह करते रहें। ये सब कुछ हम उन्हें इसीलिए करने दे रहे हैं कि ये लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते। यहाँ ज़ुख़रुफ़ल क़ौली गुरूरा का यही मतलब है कि बज़ाहिर तो उनकी बातें भली लगती हैं, यानी दिल खुश होता है सुन के, लेकिन हकीकत में ये उनके मकर फ़रेब होते हैं। यानी वो उन चालों को खूबसूरत करके पेश करते हैं। मसलन कहा करते थे ईमान ले आओ, सुबह ईमान ले आओ, बाद में मुर्तद हो जाना।
اور پھر کمزور ایمان والوں کو کہا کرتے تھے کہ دیکھا دال میں کچھ کالا ہے. یہ کتنے شوق سے ایمان لائے تھے، ان کو چھوڑنا پڑا اسلام، لہٰذا تم بھی مرتد ہو جاؤ، یا اگر ایمان لانے کا سوچ رہے ہو تو مت ایمان لے کر آؤ. اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں تاکہ جو وہ کرنا چاہتے ہیں کریں. کہا جا رہا ہے ان کے دل اس خوشنما دھوکے کی طرف مائل ہوں اور وہ اس سے راضی ہو جائیں اور ان برائیوں کا اکتساب کریں، یعنی ان برائیوں کا انبار جمع کر لیں جن کو وہ جمع کرنا چاہتے ہیں. پھر جب حال یہ ہے تو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں، یعنی کسی اور کو میں اپنا منصف بناؤں، یعنی قرآن کے علاوہ کسی اور سے فیصلہ کرواؤں، حالانکہ اس نے پوری تفصیل کے ساتھ تمہاری طرف کتاب نازل کر دی ہے. اور جن لوگوں کو ہم نے تم سے پہلے کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب تمہارے رب ہی کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے، لہٰذا تم شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو. وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، تمہارے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، کوئی اس کے احکامات کو تبدیل کرنے والا نہیں ہے، اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. اور اے محمد اگر تم ان لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلو جو زمین میں بستے ہیں تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے. وہ تو محض گمان پر چلتے ہیں اور کیا سرائیاں کرتے ہیں. یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ ہمیشہ اکثریت صحیح راستے پر نہیں ہوتی اور وہ گمان کی پیروی کرتی ہے، علم اور دلیل سے خالی ہوتی ہے. جس کی بات اس کو اچھی لگتی ہے، دل کو بہا جاتی ہے، وہ اس کو لے لیتی ہے. ویسے بھی اسلام میں لوگوں کو گنا نہیں جاتا بلکہ تولا جاتا ہے کہ وزن میں ایمان کتنا ہے، اخلاص کتنا ہے، عمل کتنا ہے. ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ، در حقیقت تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے ہٹا ہوا ہے اور کون سیدھی راہ پر ہے. پھر اگر تم لوگ اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس کا گوشت کھاؤ، یعنی حلال کو حرام نہ کرو. اب آیت نمبر 119 سے اس صورت کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے جس میں عملی شرک کی نفی کی جا رہی ہے. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، آخر کیا وجہ ہے کہ تم وہ چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، حالانکہ جن چیزوں کا استعمال حالت مجبوری کے سوا دوسری تمام حالتوں میں اللہ نے حرام کر دیا ہے، ان کی تفصیل وہ تمہیں بتا چکا ہے. سورۃ المائدہ میں اس کا ذکر آ چکا ہے. بکثرت لوگوں کا حال یہ ہے کہ علم کے بغیر محض اپنی خواہشات کی بنا پر گمراہ کن باتیں کرتے ہیں، یعنی بغیر علم کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. ان حد سے گزرنے والوں کو تمہارا رب خوب جانتا ہے، یعنی کوئی دلیل نہیں ہوتی، صرف خواہشات کی پیروی ہوتی ہے. تم کھلے گناہوں سے بھی بچو اور چھپے گناہوں سے بھی. جو لوگ گناہوں کا اکتساب کرتے ہیں یعنی گناہ جمع کرتے ہیں وہ اپنی اس کمائی کا بدلہ پا کر رہیں گے. اور جس جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو، کیونکہ مشرکین مکہ لات منات عزا کا نام لے کر ذبح کرتے تھے، اللہ کا نہیں لیتے تھے، جیسے ہمارے ہاں کچھ لوگ جو ہیں وہ پیروں فقیروں کے نام لیتے ہیں یا کسی قبر والے کا، اللہ کا نام نہیں لیتے. تو کہا جا رہا ہے کہ اس کا گوشت نہ کھاؤ، ایسا کرنا فسق ہے، گناہ ہے. شیاطین اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک و اعتراضات القا کرتے ہیں، یعنی شک میں ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں، لیکن اگر تم نے ان کی اطاعت قبول کر لی تو یقیناً تم مشرک ہو. مشرکین کا ایک اعتراض یہ بھی ہوا کرتا تھا کہ جو جانور تم خود مارتے ہو یعنی خود چھری چلاتے ہو اس کو تو تم حلال کہتے ہو، اور جو اللہ مارتا ہے یعنی خود ہی طبعی موت مر جاتا ہے اسے تم حرام کہتے ہو. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا یعنی ہدایت نہیں تھی، روحانی موت تھی اس کی، پھر ہم نے اسے زندگی بخشی اور اس کو وہ روشنی عطا کی، یعنی قرآن سے ہم نے اسے ہدایت کی روشنی بخشی جس کے اجالے میں وہ لوگوں کے درمیان زندگی کی راہ طے کرتا ہے، یعنی یہ اس کی روحانی زندگی ہے. اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہو اور کسی طرح ان سے نہ نکلتا ہو. کافروں کے لیے تو اسی طرح ان کے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں
اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا ہے کہ وہاں اپنے مکر و فریب کا جال پھیلائے۔ دراصل وہ اپنے فریب کے جال میں آپ پھنستے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ یعنی جو اثر رسوخ والے قوت والے لوگ ہیں وہ نبی کے خلاف سازشیں کرتے ہیں جو کہ ان پر ہی الٹی پڑ جاتی ہیں۔ جب ان کے سامنے کوئی آیت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نہ مانیں گے جب تک کہ وہ چیز خود ہم کو نہ دی جائے، یعنی کوئی حصی معجزہ لاؤ، کوئی نبوت آئے ہمارے اندر بھی جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی ہے۔ اللہ زیادہ جانتا ہے کہ اپنی پیغامبری کا کام کس سے لے، کس کو نبوت دے اور کس طرح لے۔ قریب ہے وہ وقت جب یہ مجرم اپنی مکاریوں کی پاداش میں اللہ کے ہاں ذلت اور سخت عذاب سے دوچار ہوں گے۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، بس حقیقت یہ ہے کہ جسے اللہ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، یعنی وہ اسلام کی دعوت قبول کر لیتا ہے، اور اللہ جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے اور ایسا بھینچتا ہے کہ اسلام کا تصور کرتے ہی اسے یوں معلوم ہونے لگتا ہے کہ گویا اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہو۔ یعنی اسے حق کا قبول کرنا اتنا مشکل لگتا ہے جیسے آسمان پر چڑھنا، قدم من من کے ہو جاتے ہیں۔ اس کا قرآن میں دل نہیں لگتا، قرآن پڑھنے میں، نماز، مجلس دین جو بھی ہوتی ہے اس میں دل نہیں لگتا۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا سینہ اسلام کے لیے کھول دے۔ حدیث میں بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، اسی لیے دعا پڑھی جاتی ہے رب اشرح لی صدری۔ اسی طرح اللہ حق سے فرار اور نفرت کی ناپاکی ان پر مسلط کر دیتا ہے، ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے، حالانکہ یہ راستہ تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے اور اس کے نشانات ان لوگوں کے لیے واضح کر دیے گئے ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں، یعنی جو ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے، یعنی جنت کا گھر ہے، اور وہ ان کا سرپرست ہے اس صحیح طرز عمل کی وجہ سے جو انہوں نے اختیار کی۔ کہا جا رہا ہے جنت ان کو ان کی قربانیوں کی وجہ سے اور دین پر استقامت اختیار کرنے کی وجہ سے ملے گی۔ ربنا جعلنا منہم آمین۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ، جس روز اللہ ان سب لوگوں کو گھیر کر جمع کرے گا، اس روز جنوں سے، یہاں مراد شیاطین جن ہے، ان سے خطاب کر کے فرمائے گا اے گروہ جن، تم نے نوح انسانی پر خوب ہاتھ صاف کیا، یعنی تم نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا انسانوں میں سے جو ان کے رفیق تھے، یعنی جنوں کو قبضے میں کیا تھا۔ وہ عرض کریں گے اے ہمارے رب، ہم میں سے ہر ایک نے ایک دوسرے کو خوب استعمال کیا، یعنی اگر ہم ان کو قبضے میں کر کے ان سے خبریں لیتے تھے، پیسے کماتے تھے، تو یہ بھی ہمیں وسوسے ڈالتے تھے، ہم سے خوب گناہ کرواتے تھے، اور اب ہم اس وقت پر آ پہنچے ہیں جو تو نے ہمارے لیے مقرر کر دیا تھا۔ قال النار مثواکم خالدین فیہا الا ما شاء اللہ ان ربک حکیم علیم۔ اللہ فرمائے گا اچھا اب آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، اس میں تم ہمیشہ رہو گے، اس سے بچیں گے صرف وہی جنہیں اللہ بچانا چاہے گا، بے شک تمہارا رب دانا ہے اور علیم ہے۔ دیکھو اس طرح ہم آخرت میں ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنائیں گے اس کمائی کی وجہ سے، یعنی ان کرتوتوں کی وجہ سے جو وہ دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کیا کرتے تھے۔ اس واقعے پر اللہ ان سے یہ بھی پوچھے گا کہ اے گروہ جن و انس، کیا تمہارے پاس خود تم ہی میں سے وہ پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم کو میری آیات سناتے اور اس دن کے، یعنی آخرت کے دن کے انجام سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں، ہم اپنے خلاف خود گواہی دیتے ہیں۔ ان کی گواہی یہی ہوگی کہ وہ کافر تھے، نافرمان تھے۔ آج دنیا کی زندگی نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، مگر اس وقت وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ یہ شہادت ان سے اس لیے لی جائے گی کہ یہ ثابت ہو جائے کہ تمہارا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ کرنے والا نہیں تھا، جبکہ ان کے باشندے حقیقت سے ناواقف ہوں۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ انبیاء کرام بھیجتے ہیں، آسمانی کتابیں بھیجتے ہیں، حجت پوری کرتے ہیں، پھر ایمان نہ لانے والوں کی پکڑ ہوتی ہے۔
وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے ہے اور تمہارا رب لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ تمہارا رب بے نیاز ہے اور مہربانی اس کا شیوا ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور تمہاری جگہ دوسرے جن لوگوں کو چاہے لے آئے، جس طرح اس نے تمہیں کچھ اور لوگوں کی نسل سے اٹھایا ہے۔ یعنی بندوں سے اللہ کے دین کا کام نہیں رکتا۔ تم سے جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ یقیناً آنے والی ہے اور تم اللہ کو عاجز کر دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ لوگو تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو اور میں بھی اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں۔ ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ انجام کار کس کے حق میں بہتر ہے۔ بہرحال یہ حقیقت ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اب مشرکین کا ذکر ہو رہا ہے۔ ان لوگوں نے اللہ کے لیے خود اسی کی پیدا کی ہوئی کھیتیوں اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کر لیا ہے، یعنی اپنے معبودوں کے لیے، اور کہتے ہیں اللہ کے لیے ہے ان کے خیال کے مطابق اور یہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے۔ پھر جو حصہ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا، مگر جو اللہ کے لیے ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے۔ کیسے برے فیصلے کرتے ہیں یہ لوگ۔ اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کو قتل کرنا خوشنما بنا دیا ہے تاکہ ان کو ہلاکت میں مبتلا کریں اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ بنا دیں۔ اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، لہٰذا انہیں چھوڑ دو اپنے گناہوں میں جو وہ جھوٹ گڑھ رہے ہیں ان میں وہ لگے رہیں۔ کہتے ہیں یہ جانور اور یہ کھیت محفوظ ہیں، انہیں صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہیں، حالانکہ یہ پابندی ان کی خود ساختہ ہے۔ پھر کچھ جانور ہیں جن پر سواری اور باربرداری حرام کر دی گئی ہے اور کچھ جانور ہیں جن پر اللہ کا نام نہیں لیتے، اور یہ سب کچھ انہوں نے اللہ پر جھوٹ گڑھا ہے۔ ان قریب اللہ انہیں ان گناہوں کا بدلہ دے گا، یہ جو جھوٹ گھڑتے ہیں اس کا بدلہ دے گا۔ اور مشرکین کہتے ہیں کہ جو کچھ ان جانوروں کے پیٹ میں ہے یہ ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہے، ہماری عورتوں کے لیے حرام ہے، لیکن اگر وہ مردہ ہو تو دونوں اس کے کھانے میں شریک ہو سکتے ہیں۔ یہ باتیں جو انہوں نے گھڑ لی ہیں ان کا بدلہ اللہ انہیں دے کر رہے گا۔ یقیناً وہ حکیم ہے اور سب باتوں کی اسے خبر ہے۔ یقیناً خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو جہالت اور نادانی کی بنا پر قتل کیا اور اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ پر جھوٹ گھڑ کے حرام ٹھہرا لیا۔ یقیناً وہ بھٹک گئے اور ہرگز رائے راست پانے والوں میں سے نہیں تھے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے طرح طرح کے باغ اور تاکستان اور نخلستان پیدا کیے، کھیتیاں اگائیں جن سے قسم قسم کے ماکولات یعنی کھانے پینے کی چیزیں، اناج وغیرہ پھل حاصل ہوتے ہیں، زیتون اور انار کے درخت پیدا کیے جن کے پھل صورت میں مشابہ ہیں، ملتے جلتے بھی ہیں اور مزے میں مختلف ہوتے ہیں۔ کھاؤ ان کی پیداوار جبکہ یہ پھلیں اور اللہ کا حق ادا کرو، یعنی زکوٰۃ اور عشر بھی دو، صدقہ بھی کرو، اور جب ان کی فصل کاٹو اور حد سے نہ گزرو کہ اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر وہی ہے جس نے مویشیوں میں سے وہ جانور بھی پیدا کیے جن سے سواری و باربرداری کا کام لیا جاتا ہے، جیسے گھوڑا، اونٹ، خچر، گدھا وغیرہ، اور وہ بھی جو کھانے اور بچھانے کے کام آتے ہیں، یعنی ان کی کھالیں استعمال ہوتی ہیں۔ کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں بخشیں اور شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، یہ 8 نر اور مادہ ہیں، 2 بھیڑ کی قسم سے اور 2 بکری کی قسم سے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھو کہ اللہ نے ان کو ان کے نر حرام کیے ہیں یا مادہ، یا وہ بچے جو بھیڑوں اور بکریوں کے پیٹ میں ہیں۔ نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، ٹھیک ٹھیک علم کے ساتھ بتاؤ، یعنی ٹھیک ٹھیک علم کے ساتھ مجھے بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ یہاں یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ نئے نئے طریقے کہاں سے بنا لیتے ہو، کوئی دلیل ہے تو وہ لے کر آؤ، دلیل سے بات کرو۔ یعنی یہ کہاں لکھا ہے کہ فلاں جانور مرد کے لیے حرام ہے اور فلاں عورت کے لیے
لہٰذا کہا جا رہا ہے گمان و وہم اور آباء و اجداد کی روایات جو ہیں وہ پیش نہ کرو، بلکہ علم پیش کرو، کوئی دلیل پیش کرو اگر وہ تمہارے پاس ہے۔ 8ویں پارے کا پہلا ربع سورۃ الانعام کی آیت نمبر 111 سے 143 تک ہے، 111 سے لے کر 143 تک۔ آیت نمبر 111، جنہوں نے ایمان نہیں لانا ہوتا وہ بڑی بڑی نشانیاں، کرامات اور معجزے دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے، اور ہدایت انہی کو ملتی ہے جن کے اندر ہدایت پانے کی طلب ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی ہدایت پانے کی کم از کم طلب اور خواہش ضرور رکھنی چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہی راستہ آسان کرتا ہے جس کی طلب ہوتی ہے اور جس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں۔ آیت نمبر 112 سے لے کر 114 تک سے میں نے عمل کے لیے یہ سیکھا کہ شیاطین جن و انس کی چالوں سے بچنے کے لیے مجھے فرائض کی، نوافل کی ادائیگی کرنی ہے، دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، تلاوت قرآن کرنی ہے، قرآن کو ترجمہ تفسیر سے سمجھنا ہے، اللہ کے ہر حکم پر عمل کرنا ہے، اللہ سے تعلق مضبوط کرنا ہے، اذکار پڑھنے ہیں صبح شام کے اور ہر نماز کے بعد کے، اور مختلف اوقات کی جو دعائیں ہوتی ہیں وہ پڑھنی ہے، ہر کام بسم اللہ کر کے شروع کرنا ہے، تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے، جیسے کہ بیت الخلاء میں جانے کی دعا، نکلنے کی دعا، سونے کی دعا، جاگنے کی دعا، کھانا کھانے کی، گھر سے نکلنے کی، سواری پر بیٹھنے کی، ان سب کا اہتمام کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شیطان سے بچنے کی دعائیں، نظر بد سے بچنے کی دعائیں، وہ سب بھی پڑھنی ہیں۔ آیت نمبر 16، میں نے اکثریت کی پیروی یہ سوچ کر نہیں کرنی کہ جی یہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ اکثریت کی پیروی اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ وہ حق پر ہے، کیونکہ ہمیشہ اکثریت جو ہے وہ گمان کی پیروی کرتی ہے۔ مجھے وہی بات قبول کرنی ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہو اور جو دلیل سے پیش کی گئی ہو۔ آیت نمبر 119 اور 121، اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو خود پر حرام ٹھہرا لینا یا غیر اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کرنا، کسی آستانے، کسی مزار پر جا کر، یہ سب شرک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے شرک سے محفوظ رکھے۔ آیت نمبر 122 122، ہمیں قرآن کو مضبوطی سے تھامنا ہے اور اس سے ہدایت حاصل کرنی ہے تاکہ ہمیں روحانی زندگی مل جائے، کیونکہ ہدایت سے دوری ہر انسان کی روحانی موت ہوتی ہے۔ آیت نمبر 125، ہمیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ دعا کثرت سے مانگنی چاہیے تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا سینہ ہدایت کے لیے کھول دے۔ ہمیں اپنی جائز خواہشات کو جائز طریقوں سے پورا کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 128 ہے، کیونکہ جنات سے مدد لے کر، یعنی جادو ٹونا وغیرہ کر کے، کالا جادو بہت کچھ ہوتا ہے جنات کے ذریعے، اس طرح سے اپنی خواہشات کو پورا کرنے والے کا ٹھکانہ، جادو وغیرہ کرنے والے کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے۔ آیت نمبر 130، انسان اور جنات مکلف ہے، یعنی ان کو قیامت کے دن اپنے دنیا میں کیے گئے اعمال کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ شعوری ایمان لا کر دین سیکھیں اور اللہ اور رسول کی اطاعت کریں، کیونکہ قیامت کے دن صرف ہمارے دنیا میں کیے گئے اعمال ہی دیکھے جائیں گے۔ آیت نمبر 133 سے لے کر 135 تک، اگر ہم ایمان نہیں لائیں گے، دین پر عمل نہیں کریں گے، تو اللہ ہمیں اٹھا کر ہم سے بہتر لوگ لے آئے گا۔ لہٰذا اللہ کا کام لوگوں سے تو نہیں رکتا، اور قیامت کے دن صرف دنیا میں کیے گئے وہی اعمال کام آئیں گے جو ایمان کی حالت میں اخلاص کے ساتھ مصون طریقے سے کیے ہوں گے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیے ہوں گے۔ آیت نمبر 136، مشرکین مکہ فصل کی پیداوار میں کمی ہونے کی صورت میں بتوں کے حصے میں کمی نہیں کرتے تھے، البتہ اللہ کا جو حصہ ہے اس میں کمی کر لیا کرتے تھے، وہ بھی اپنے بتوں کو دے دیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی اللہ کی راہ میں ہمیشہ اچھی چیز دینی چاہیے، اور یہ نہیں کہ غیر اللہ ہم نے بھی ان کے نام کی نظر و نیاز نکال رہے ہیں، یہ سب شرک ہے۔ آیت نمبر 137، مشرکین مکہ 3 طرح سے اپنی اولاد کا قتل کیا کرتے تھے۔ نمبر 1، زندہ درگو کر دیتے تھے، زندہ دفن کر دیتے تھے اپنی لڑکیوں کو۔ نمبر 2، بچوں کو پیدائش سے پہلے ہی قتل کر دیا کرتے تھے۔ اور نمبر 3، اپنے بچوں کو اپنے معبودوں کی بھیڑ چڑھا دیتے تھے۔ ہمیں بھی دیکھنا ہے ہم آج کل کیسے کیسے اپنی اولاد کا قتل کرتے ہیں۔ لوگ ناجائز بچوں کو پہلے ہی ابارشن کے ذریعے ختم کر دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، یا پیدائش کے وقت قتل کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر شادی شدہ ہیں اور اولاد نہیں چاہتے
تو بھی ابارشن کروا لیتے ہیں یا ان کا قتل کر دیتے ہیں۔ سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے۔ آیت نمبر 138 سے لے کر 143 تک، یہاں سے ہمیں یہ سیکھا کہ بوشکیر بکا جانوروں اور کھیتوں کی پیداوار کی منت مان لیتے تھے، نظر مان لیتے تھے کہ فلاں کھیت کا حصہ اللہ کے لیے ہے، یا فلاں کھیت کی پیداوار جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کے نام کی نیاز دیں گے، اس میں سے صدقہ نکالیں گے، اور فلاں میں سے اپنے معبودوں کے نام کی نظر و نیاز نکالیں گے۔ اس طرح، اور اگر کبھی فرض کریں جو ان کے معبود کے نام کا کھیت تھا اس میں فصل ہی نہ ہوگی، تو وہ پھر یہ کرتے تھے، بتوں سے اتنا ڈرتے تھے کہ ان کی مار پڑے گی، کہ اللہ کے حصے میں سے نکال کر بتوں کو چڑھا دیتے تھے، یعنی اللہ کے حصے میں کمی کرتے تھے۔ اس کا ذکر ابھی پہلے بھی ہوا ہے۔ اس طرح اللہ کے رزق میں سے غیر اللہ کے لیے منتیں اور نیازیں نکالتے تھے، اور من گھڑت عقائد کی بنا یہ سب کرتے تھے، اور یہ بھی کہتے تھے کہ فلاں نیاز صرف مرد کھائیں گے، فلاں جانور جو ہیں وہ عورتیں نہیں کھائیں گی، اور اگر ان کے یعنی ہے تو بتوں کے نام، لیکن اگر انہیں ذبح کرنا پڑ گیا یا انہیں ذبح کیا، بتوں کے نام پر ذبح تو کر سکتے تھے، اور ان کے پیٹ میں سے مردہ بچہ نکل آیا تو وہ عورتیں بھی کھا لیں گی، لیکن جو زندہ جانور ذبح کیا ہے اس کا گوشت صرف مرد کھائیں گے۔ یعنی یہ سب من گھڑت عقائد بنا رکھے تھے۔ ہمیں دیکھنا ہے ہمارے ہاں بھی کچھ اسی قسم کے عقائد ہیں۔ غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز چڑھائی جاتی ہے، وہاں پہ ان کے نام کے جانور ذبح ہوتے ہیں، ان کے نام کی دیگیں بنتی ہیں، ان کے نام پر کھلایا جاتا ہے، اور یہ سب شرک ہو رہا ہوتا ہے نیکی کے نام پر۔ چندہ بھی جمع کیا جا رہا ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ دیکھو ہم کتنے غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، لیکن اللہ کے نام کی نظر و نیاز نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے شرک سے محفوظ رکھے، آمین اللہم آمین۔